बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मैं बहुत हैरान और परेशान भी हो जाता हूं और पूरी कौम भी हो रही है कि वो शख्सियात जो पाकिस्तान के अहम मनासिब पे मनसबों पे फायज़ हो, और ऐसे ऐसे मनसब पे वज़ीर आज़म से ज़्यादा बड़ा मनसब क्या होगा, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो मुल्क का हो, लेकिन उनकी जानब से और उनकी जमात की जानब से इक़्तिदार में ना रहने के बाद जिस तरह मुल्की इदारों के हवाले से ख़यालात का इजहार किया जा रहा है, जिस तरह शहदा को भी नहीं बख्शा जा रहा, अगरचे उस पर एक्शन हो रहा है और लोग माफ़ियों तरलों पे आ चुके हैं, लेकिन क्यों कर हम ऐसा करते हैं कि अपने अहम तरीन इदारों के हवाले से भी हम वो मुहिम चलाएं, वो प्रोपेगेंडा करें जिससे हमारे मुंह पे गैर भी कालक मलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये हाल है उन शख्सियात का जो वज़ीर आज़म रह चुके हों, जो वफाकी वज़रा रह चुके हों, और फिर जब देखा जाए कि अगर कोई केस चलता है, अगर मुल्की इदारे और अफवाज पाकिस्तान के बारे में बगावत पे उकसाने जैसे ख़यालात का इजहार किया जाए और उसके बाद अगर केस हो तो फिर उस पर भी सियासत और पॉइंट स्कोरिंग की जाए कि नहीं जी ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, और मान भी लिया जाए कि हाँ एक जुमला, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा मिनट्स थे वो जो मुसलसल वो बोलते रहे। लेकिन वो मैंने देखा सिद्दीक जान ने एक ट्वीट किया कि शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मैं सहाफ़ियों के बारे में मेरी ज़बान सख्त हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ, लिहाजा मेरे पे हाथ होला रखें। आप तो रंदे चलाते थे, आप तो टोटे चलाते थे, लेकिन आप अब अगर अल्लाह आपको सेहत दे, और कतन इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि किसी गिरफ्तार मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, और इस पर ख़ुद सूबाई वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन खां साहब कह रहे हैं कि नहीं नंगा करके। खां साहब नंगे हुए नहीं हैं, लेकिन आप सबको नंगा करने के चक्करों में क्यों पड़ चुके हैं? और नंगे हम इस हमाम में जब देखते हैं ऐसी ऐसी शख्सियात को कि 7 मार्च को एक धमकी का ख़त वो उसका इजहार किया जाता है, और 22 मार्च को आप उसी जो अमरीकी साजिश थी उसी अमरीका की एक फर्म को हायर कर लेते हैं, उनके साथ मुआहदा कर लेते हैं। ये कितने जाना है ऐसी, और क्या करेंगे हम? और फिर आज़ादी सहाफ़त पे सेमिनार हुआ, उसमें ख़यालात का इजहार किया गया कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, फॉर श्योर होना चाहिए, लेकिन आज़ादी इजहार राय भी जो है ना वो भी कोई हदूद व क़यूद रखती है, ज़िम्मेदारी उसमें लाजिम होना चाहिए। लेकिन आपके दौर में कितने नाम लूँ, जनाब इरफान सदीकी, जनाब मोहसिन जमील बेग, जनाब हामिद मीर तलत हुसैन, और अबसार आलम पे तो गोलियां चल गईं। रिजवानुर रहमान रज़ी व जावेद लतीफ़ एक प्रोग्राम में कह रहे थे जब मैं गिरफ्तार हुआ तो कहा गया कि चीखें सुनाई देनी चाहिए। रिजवान रज़ी के हवाले से भी बशीर मेमन साहब ने यह बताया कि रिजवान रज़ी को जब गिरफ्तार किया गया तो ये बाकायदा तौर पे खान साहब ने ये कहा कि इसकी चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए, ऐसा तशद्दुद करो इस पे। यार आप ये करते रहे, वो इमरान शफकत हो, वो आमिर मीर हो, वो हामिद मीर हो, उनको भी बैन कर दिया, वो इफ्तिखार अहमद हो, बहुत सारे नाम हैं जो रह गए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जिस कदर नाजेबा और मज़मूम और घटिया लेवल की मुहिम चलाई जाती रही, वो आसमा शराजी हों, वो अंबर शमसी हों, वो गरीदा फ़ारूकी हों, लेकिन गरीदा फ़ारूकी के हवाले से तो गुज़िश्ता रोज़ जो ट्रेंड बना दिया खान साहब, ना करो। गोगी की बात हो तो आप उसकी वकालत करने आ जाते हैं, लेकिन उन ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में जिस कदर आप रज़ील और घटिया लेवल पे जाके मुहिम चलवाते हैं, उस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहा जा सकता है। अब एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि इदारों को ऊपर उठा के रखो, और साथ ही कहते हैं मैं FIA के नोटिस पे जाऊंगा नहीं। ये सब क्या है? कौन से इदारे? फिर आप फौज को बार बार न्यूट्रल्स कह के और कभी कुछ कह के कभी कुछ कह के, और गुज़िश्ता रोज़ भी आप कहते थे अभी भी वक्त है, कुछ कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? फिर आपको लाया जाए, फिर क्या करेंगे आप? ये सवालात बहुत सारे हैं जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, लेकिन मुझे सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अमीर खुसरो ने कहा था कि वो सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। जनाब मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम, उन्होंने सेनेट में जो कहा आने वाले वक्त के हवाले से, वो आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ, देखते हैं, उसके बाद मेहमानों की तरफ चलते हैं। मैंने 8 जेलें सिर्फ इमरान खान के जो पुराने बॉस हैं ना परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं। तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूं, मैं अगवा भी हुआ हूं। आप हमें डराते हैं? क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके?
और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके, और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है, और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, फिर हम में से ही होगा। मैं हूंगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा, ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। जी जनाब, सुना आपने जनाब मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम को। मैंने उनकी कब्र पे बैठ के भी उनसे गुफ्तगू की, प्रोग्राम किया था, कभी उसका जिक्र करेंगे। लेकिन मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। सदर नेशनल प्रेस क्लब जनाब अनवर रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नेशनल प्रेस क्लब की फ़ाइनेंस सेक्रेटरी सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा नैयर अली, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और स्काइप पे हमारे साथ हैं सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हाजी नवाज़ रज़ा साहब, सदर PFUJ दस्तूर, बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके वक्त का। अगर इजाज़त हो तो हाजी साहब से ही शुरू कर लें। हाजी साहब तबरकन आपसे ही शुरू करते हैं। ये जो आज़ादी इजहार राय के हवाले से गुज़िश्ता रोज़, और फिर सियासी जमातें अगर आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त के दिन मनाएंगे तो सहाफ़ती तंजीमें फिर सियासी दिन मनाया करेंगी। देखें जवाद साहब, ये जो आज़ादी इजहार की अभी बातें हो रही हैं, हमने पिछला 4.25 साल इमरान खान का भी दौर देखा है, और उस दौर में बगैर बताए और बगैर नजर आए जो सहाफ़ती अदारों में जो पाबंदियां, जो कदगन थी, वो नजर ही आती थी कि लोगों को आप फिर किस तरह किया जाता है, लोगों को अदारों से किस तरह निकाला जाता है। वहां पर इमरान खान की मर्जी से वो ऐसे अदारे के जो उनके एक कंट्रोल में थे, और वहां अपनी मर्जी के लोग लगवाते थे। प्राइवेट सेक्टर में वो ब्यूरो चीफ्स, जो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स अपनी मर्जी से लगवाते थे, और फिर जो अदारों के अंदर टॉक्स होती थी उसको कंडक्ट करने वाले एंकर पर्सन भी उनकी मर्जी से होते थे। वो अपने दौर में उन्होंने जितना कुछ सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकते थे की हैं, और मैं नहीं समझता, वैसे ऐसा लगता था जहां ना स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ का दौर, वहां पर जब जिसका जी चाहता था कि अहमद मीर को निकाल दो, अहमद मीर को निकाल दिया, फलां को निकाल दो। लोगों पे तशद्दुद भी हुए हैं, लोगों के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। यानी फस्तायत की एक बदतरीन शक्ल थी। आप उसे कह नहीं सकते कि एक मिसाली दौर था। मैं आज के दौर में भी ये कहूंगा, अगर किसी पे कोई कदगन है, किसी पर कहीं से कोई पाबंदी लगाई जाती है, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये जो रोना किस बात का रो रहे हैं ये लोग, कि कौन सी आजादी सहाफत नहीं है, क्या चीज उनकी नहीं छपती, क्या चीज वो जो है वायरल नहीं करते। लेकिन क्या इस बात की इजाजत दी जा सकती है पाकिस्तान के रियासती अदारों के खिलाफ जो जिसका जी चाहे प्रोपेगेंडा करे, जिसका जो चीज चाहे बात करे? अगर इस पे बात पोस होती है तो फिर लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं और ड्रामे करते हैं। ये सारी बातें हमारे जहन में है कि ये वो लोग थे कि जब इनके पास इक़्तिदार था तो ये अपने उन मुखालिफिन को कि जो ये समझते थे कि जो साफी या जो एंकर पर्सन, जो टीवी का कोई दानिशवर, कोई सियासी तजियाकार अगर उनके खिलाफ बात करता था तो उसको ऑन एयर नहीं होने देते थे, उनका कॉलम नहीं छपने देते थे, उनको अखबारात से निकलवा देते थे, उनकी जगह अपनी पसंद के लोग लगवाते थे। और फिर चूंकि उसकी वजह से ये कि उनको वो इश्तहारात अपनी मर्जी से देते थे, उनको देते थे कि जो उनकी बात मानते थे। एक लिहाज से उन्होंने अपने दौर में सहाफत को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की। अब अगर वो ये समझते हैं कि आज सहाफत जो है उनके कंट्रोल से बाहर चली गई है और वो हुकूमत के दूसरे पास तरफ आ गया है, ऐसी बात नहीं है। लोग तंग आए हुए थे, लोग बिल्कुल दुआएं मांगते थे कि कब इससे जान छूटे। तलत हुसैन दुआएं मांगता था कब इससे जान छूटेगी, अहमद मीर दुआएं मांगता था कब इससे जान छूटेगी। ऐसे कई लोग हैं
کہ جن کے ساتھ ان کی زیادتیاں ہوئی ہیں اور مثالی ہیں. ایک تو لوگوں کو علم ہے, میں تو 93 سے جناب کپتان کو جانتا ہوں, جو پہلی بار ان کو ہم نے راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب میں میٹ دا پریس پروگرام میں بلایا تھا. مجھے تو شروع سے یہ نہیں عائد صاحب, ان کی عادات اور یہ چیزیں پسند نہیں. میں نے خود بھگتا ہے. میں پی ٹی وی کے بعد جس چینل پہ بھی گیا وہاں کہا گیا, وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ دوست اڑ گئے کہ نہیں پرانا صحافی ہے, ہم اس کو موقع ضرور دیتے رہیں گے, اس کو آنا چاہیے. لیکن یہ تو ہر ایک کے ساتھ کرتے رہے. میں ایک راؤنڈ مکمل کر لوں عاجز صاحب آپ کی اجازت سے. انور رضا صاحب, اداروں کے خلاف مہم, گفتگو, ایسی وہ ٹرینڈ چلانے, بیانیاں بنانا, پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ابھی بھی وقت ہے, یعنی کہ پڑھ لو مینو سنبھال لو, یہ کیا ہے؟ اور آزادی صحافت ایک دم سے کیوں ان کو یاد آ گئی؟ فیضی صاحب, کاش کہ یہ بہتر ہوتا کہ جب دور اقتدار تھا عمران خان صاحب کا تو اس وقت وہ آزادی اظہار رائے کا دن مناتے, اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہوتا. لیکن مجھے وہ عمران خان صاحب میں ڈھونڈتا رہا کل کے سیمینار میں کہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کے دور میں آیا, جس کو ہم نے کالا قانون کہا, اور اس کے خلاف ہم عدالتوں میں گئے. پیکا آرڈیننس, ترمیمی آرڈیننس جو تھا وہ بھی ایک کالا قانون تھا. اس میں جو ترامیم کی گئیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آیا. میں اس پر اظہار کرتا رہا کہ 90 دن کے لیے تو آپ ریمانڈ میں چلے جائیں گے, اس کے بعد آپ کو دیکھا جائے گا. کیا یہ قوانین ان کے دور میں جو یہاں 2 دن کا ریمانڈ اداروں کے خلاف برداشت, اگر وہ قوانین آ جاتے تو اس وقت آزادی اظہار رائے کہاں تھی جب خان صاحب اقتدار میں تھے؟ میں اس عمران خان کا کل کے سیمینار میں ڈھونڈتا رہا جو اپنے دور اقتدار میں صحافت پر پابندیاں لگواتے رہے, جو اینکرز کو آف ایئر کرتے رہے, جو اداروں میں اپنے من پسند لوگوں کو پروموٹ کرتے رہے, اور وہ لوگوں کو جو ان کے بیانیے کو آگے لے کر چلیں. کیا اس کو آپ آزاد صحافت کہیں گے؟ یہ ان کے بیانیے کو جو پروموٹ کرے وہ تو آزاد صحافی ہے. جو ان کے بیانیے کی نفی کرے, عدم برداشت, انہوں نے وہ کلچر دیا ہے کہ جو ان کے بیانیے کی نفی کرے وہ جرنلسٹ نہیں ہے. اس پر آپ بھلے جو مرضی کریں, ٹرولنگ کریں, اس کو پابند سلاسل کریں. مجھے بتائیے, مطیع اللہ جان, اسد طور, ابصار علم, یہ انہی کے دور کے واقعات ہیں. اور جو سینئر جرنلسٹ ہیں, نصرت ہو گئے, نصرت جاوید صاحب, طلعت صاحب, حامد میر صاحب, ان لوگوں کو, شمسی صاحب, انبر شمسی صاحبہ کو, اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو آفر کیا گیا. عرفان صدیقی صاحب, چلیے ان کی تو پولیٹیکل افیلیشن ہے نا, ہم ان کی بات نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو غیر جانبدار جرنلسٹ ہیں, جو جانبدار نہیں ہیں, ان کو آپ نے کس طرح آفر کیا. تو کیا آپ نے بھگتا؟ بالکل. تو کیا آزادی اظہار رائے کا دن جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں آپ کو تب یاد آتا ہے؟ آپ اس وقت جب آپ دور اقتدار میں تھے اس وقت یہ اقدامات کرتے تو اس کا امپیکٹ ہوتا, اور ہم یہ سمجھتے صحافتی تنظیمیں کہ واقعی خان صاحب آزادی اظہار رائے چاہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو جو پروموٹ کرے اس کو آپ اپنے گلے کے ساتھ لگائیں, اور جو آپ کے نظریے سے اختلاف کرے اسے آپ جرنلسٹ تسلیم نہ کریں, اور اس کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں, اس کا معاشی قتل بھی کیا جائے. یہ صحافت نہیں ہوتی. میں اس عمران خان کو ڈھونڈ رہا ہوں فیضی صاحب, جو سپریم کورٹ کے باہر بابنگ دہل یہ کہا کرتے تھے کہ آزاد صحافت میں جب دور اقتدار میں آؤں گا تو اس کو پروموٹ کروں گا. وہ آزاد صحافت جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے ترقی کی ضامن ہے. وہ باتیں جو اپوزیشن میں کیا کرتے تھے یہ بالکل آن ریکارڈ گفتگو ہے جو خان صاحب کیا کرتے تھے. تو مجھے بتائیں جب گفتگو تھی وہ, جو اپنے دور میں انہوں نے یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا تھا کہ وہ صحافیوں کے سامنے سرخرو ہوتے. وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ مجھے میڈیا ہی دور اقتدار میں لے کے آیا, انہوں نے میرے اس بیانیے کو پروموٹ کیا, لوگوں میں آگاہی پیدا کی. تو کیا آج وہ میڈیا ان کا دشمن ہو چکا ہے؟ دیکھیے, ہمارا کام ہے حق کو حق کہنا, سچ کو سچ کہنا, اور جو معاشرے میں چھپی ہوئی برائی کی اکائیاں ہیں ان کو سامنے لے کر آنا. اب یہ کسی کو اچھا لگے, کسی بھی حکومت کو, یا کسی کو برا لگے, ہم اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں آئین پاکستان نے یہ حق دیا ہے کہ ہم جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بات کریں, آزادی کی بات کریں, شہری آزادیوں کی بات کریں, آزاد ریاست کی بات کریں, اور اداروں کو ان کی حدود تک رہنے کی بات کریں. دیکھیے, ہم کسی کے دائرہ اختیار کو چیلنج نہیں کرتے, لیکن اگر آپ کی آپس کی لڑائیاں ہیں تو اس سے ملک جو سفر کرے گا تو یہ ملک میرا پہلے ہے. مجھے اپنے ملک کی بقا کے لیے حق اور سچ کی بات کرنا ہے, جو میں کرتا ہوں کرتا رہوں گا, کیونکہ مجھے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے, بھلے اسے خان صاحب اچھا سمجھے یا برا سمجھیں. آپ یہ دیکھیے, اپنے دور اقتدار میں آپ نے یہ ساری چیزیں جو میں گنوا چکا ہوں وہ کیا ٹھیک تھی؟ جس کو آج آپ برا کہہ رہے ہیں,
لوگ کہتے ہیں کہ آپ ماضی میں نہ جائیے. ماضی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر مستقبل کو بہتر کرنا ہے تو آپ نے ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا ہے. خان صاحب آئیں, تسلیم کریں. فیض صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ خان صاحب کہتے تھے کہ لفافہ جرنلزم ہے, یہ ٹٹو صحافی ہیں, کیا یہ باتیں ایک سابق وزیر اعظم کو زیب دیتی ہیں؟ پھر میں کہتا ہوں خود کہہ دیا خان صاحب نہیں, تو پھر خان صاحب آئیں, اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور بتائیں کہ کون سا جرنلسٹ پیسے لیتا ہے تاکہ وہ بھی بے نقاب ہو, ہم بھی اس کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اکراس دی بورڈ سب کو ایک کٹہرے میں لے آئیں. کیا بتائیں گے اپنے فارن فنڈنگ کے مسئلے پہ سیاپے ہیں, وہ چیزیں مزید اکاؤنٹس پہ اکاؤنٹس نکل رہے ہیں, کسی کو کیا بتائیں گے. نہیں علی, خواتین صحافیوں کے خلاف نازیبا ٹرینڈ, کل بھی غریدہ فاروقی کے حوالے سے, پہلے بھی آسمہ شرازی ہوں, عنبر شمسی ہوں یا دیگر ہماری خواتین جرنلسٹ ہوں, اگرچہ میں اس کا کبھی بھی نہیں رہا جرنلسٹ ہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر, اور یہ خود تو پیرنی صاحبہ کے حوالے سے کچھ سننا پسند نہیں کرتے. رضوان رضی اسی لیے اندر ہو گیا تھا, اس نے سب سے پہلے انگوٹھیاں گھمانے والا جب ذکر کیا تھا تو وہ اندر اور اس کی چیخیں سننا چاہتے تھے, اور تب یہ کہا جاتا تھا کہ کسی کے بارے میں, خاتون کے بارے میں بات نہیں. یار یہ خواتین نہیں ہیں. دیکھیں فیضی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. انتہائی اہم موضوع جس کا آپ نے انتخاب کیا اور جس کی بات ہم اکثر یہاں پر آپ کے پلیٹ فارم پر بھی بیٹھ کر کرتے رہے ہیں پہلے بھی, لیکن بجا ہے جو آپ نے آخری جملہ کہا. اگر وہ لوگ یہ کہتے رہے ہیں تحریک انصاف والے کہ خواتین کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, تو میں بالکل اس میں حق بجانے میں, لیکن خواتین تو پھر ساری خواتین ہیں نا. پھر صرف یہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے اور کسی اور کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. تو جب بات ہوتی ہے تو پھر سب کی, آپ اگر گندم بو رہے ہیں تو آپ چنے کی فصل تو نہیں کاٹیں گے نا. تو یہ خان صاحب کی گزشتہ 4 سال کی جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ بیج بویا گیا ہے, یہ باقاعدہ جو ہے لوگوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ آپ جو چوکے رکھو. اور یہ کیوں ہو رہا ہے فیض صاحب؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک سینسرشپ کی قسم ہے کہ جب کوئی صحافی بات کر رہا ہے, جب کوئی صحافی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے, سوشل میڈیا پہ صحافی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. اگر کوئی صحافی خبر شیئر نہیں کر رہا اپنے پلیٹ فارم پہ تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے. آپ کو اس کا پوائنٹ آف ویو پسند نہیں ہے, آپ دلیل کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کریں, آپ آرگیو کریں, آپ اپنا پوائنٹ اس کے سامنے رکھیں, اس کے جواب میں اپنا پوائنٹ سامنے. آپ کے پاس تو بڑا سٹرانگ سوشل میڈیا آپ کلیم کرتے ہیں. تو اگر آج میں نے بلکہ یہ نعرہ بھی سنا, میں ابھی پیمس سے آ رہی ہوں, پیمس میں وہاں پر جو ہے وہ یہ پوچھنا تھا, اچھا کیا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا. آج میں نے یہ نعرہ وہاں پہ سنا کہ آپ جو میڈیا ہے اس کو ہٹا دیں یہاں سے, جو لائیو میڈیا یہاں پر ٹیلی کاسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہاں پر سوشل میڈیا آپ کو کھڑا ہونے دیں. سوشل میڈیا کسی حد تک آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, انور رضا بھی کرتے ہیں, ہم سارے کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں کیونکہ انہوں نے وہ دکھانا ہے جو ہو رہا ہے, اور آپ وہ جو سوشل میڈیا ہے جو ان کو آپ دکھائیں. تو جو ہو رہا ہوتا ہے نظر تو وہی آتا ہے نا, وہ کچھ اور تو نظر نہیں آئے گا. میں اپنا موبائل لے کر کھڑی ہوں تو بھی وہی کچھ نظر آئے گا جو وہاں پر ہو رہا ہے, اور اگر میں اپنا کیمرہ لے کر کھڑی ہوں, میرا کیمرہ مین وہاں پہ موجود ہے, تو بھی وہی نظر آئے گا جو ہو رہا ہے. آپ جو ہو رہا ہے اس کو تو بدل نہیں سکتے. لیکن جہاں تک آپ نے خواتین کی بات کی, ہائیلی کنڈیمیبل, اور نہ صرف یہ کہ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ پی ٹی آئی کی اپنی خواتین کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. میں نے کئی دفعہ ان سے یہ سوال کیا ہے کہ جب اس طرح کی کیمپین چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کے اندر خاموشی کیوں ہوتی ہے, چاہے وہ غریدہ ہو, چاہے وہ آسمہ شرازی ہو, چاہے وہ نیم اینی اینکر, اینی رپورٹر, اینی وومن. جس طرح بلکہ اپنے دھرنوں میں جلسوں میں بھی یہ خواتین کے ساتھ وہ بوتلیں مار رہا ہے, کوئی کھینچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ خواتین ہیں, یہ غریدہ ہے, یہ آسمہ شرازی ہے, یہ ثنا مٹا ہے, یہ دیگر خواتین ہیں. یہ وہ خواتین ہیں کہ جو ان کے جلسوں کے دوران, ان کے دھرنے کے دوران کرینز کے اوپر کھڑے ہو کے پروگرامز کرتی رہی ہیں. اور خان صاحب کا خود یہ کلیم ہے کہ اسی میڈیا کے کندھے کے اوپر چڑھ کر وہ یہاں تک پہنچے تھے. تو پھر آپ نے اس میڈیا کو جو ہے وہ تو اکیلے کنٹینر پہ ہوتے تھے اور آگے بندہ کوئی نہیں سی, لیکن پھر بھی لگ رہا تھا جیسے لاکھوں کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. دیکھیں میڈیا نے اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ایک رول پلے کیا, اور اس بات کو خان صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں, آپ بھی تسلیم کرتے ہیں, ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. اور میڈیا ہر دور میں اپنا رول کوئی نہ کوئی پلے کرتا ہے, وہ رول بیلنس ہونا چاہیے, اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ پھر کبھی بات کریں گے کہ رول میں اور پراٹھا رول میں فرق ہونا چاہیے. خواتین کے حوالے سے ایک جملہ میں ایڈ کرتی چلوں کہ خواتین کے خلاف جو کیمپین چلائی جاتی ہے, یہ میرے حساب سے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ سینسرشپ کی ایک قسم ہے کہ اگر آپ ان کو خاموش کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, آپ گالی سے بات کرتے ہیں, ان کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں. اس بات کی جو ہے وہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور اس بات کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے.
حاجی نواز رضا صاحب، ایک وقت تھا جب ڈان لیگس آئی، وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب آج بھی نظر آئے مشاہد اللہ خان صاحب کی خطاب کے دوران، اور انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا. ایک طرف وہ ہٹ جاتے ہیں، واویلا ہوتا ہے، ادھر تو باقاعدہ ایک پارٹی کا سربراہ خود بھی، سابق وزراء جو پارٹی کے اہم اراکین ہیں وہ بھی، اور چیف آف سٹاف صاحب جو ابھی اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، اور اس پہ پنجاب نے مخاصمت بھی کی اور محاذ آرائی بھی کی. یہ ساری چیزیں ان کی دفعہ یوں کیوں ہیں اور تب کیوں ایسی تھی؟ دیکھیں، یہ پہلی گورنمنٹ جو تھی اس نے تو سوچا کہ یہ چیز اگر جن لوگوں کے ذمہ پڑتی ہے یا کچھ یا لوگ ذمہ دار قرار دیے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کو لے آف کر دیا اور انہوں نے استعفے بھی لے لیے، سب کچھ ہو گیا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جس پارٹی کی ساری کمپین کی بنیاد جھوٹ پر ہے، یعنی کہ انہوں نے پوسٹیں لوگوں کو روزانہ لگانے کی پیمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بے روزگار صحافی ہیں یا وہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو کہیں ڈسکس کیا جائے، لیکن وہ صبح سے لے کر شام تک 10 20 30 پوسٹیں فیس بک پر ٹویٹر پر لگاتے ہیں اور ایک مہم کا حصہ ہے. یعنی وہ گوئبلز بھی بیچارہ شرماتا ہوگا کہ آج کے زمانے میں ابھی دیکھیں، مجھے اگر تو شہباز گل پر کوئی تشدد ہوا ہے اس کا میڈیکل ہونا چاہیے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل چاروں صوبوں سے لوگوں کو بلا رہے، اگر میڈیکل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ چیز سامنے آ جائے گی. لیکن پروپیگنڈا اتنا کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ وہی آدمی تھا جو کل لوگ جیلوں میں جب جاتے تھے یا کسی کو پکڑتے تھے ان کا یہ مذاق اڑایا کرتا تھا، اور اس کی جو لینگویج ہوا کرتی تھی شہباز گل کی، وہ کوئی کلچر لوگوں کی نہیں ہوا کرتی تھی. ہم نہیں چاہتے کہ آج کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آج ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک کرے، لیکن پروپیگنڈا اتنا کیا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ لگتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اگر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایک طرف ڈاکٹر کہتے ہیں وہ مکمل فٹ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دینا چاہیے، لیکن پولیس کی کسٹڈی سے بچنے کے لیے انہوں نے جو باتیں شروع کی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پروپیگنڈا مہم پہ یقین رکھتے ہیں. عمران خان صاحب ان لوگوں کو شاباش دیتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو، کہ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، سب سے زیادہ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہوتی ہے تہذیب، ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک لوگوں کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس جماعت کے لوگوں نے یہ ساری چیزیں بالائے طاق رکھ دی اور ایسا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کہ جس سے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا واسطہ کن لوگوں سے پڑ گیا ہے. لوگوں کی عزتوں کے ساتھ مذاق اڑانا، لوگوں کے بارے میں فضول قسم کا بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا، یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے. اب ان کا رونا رو رہے ہیں، یہ لگتا ہے جیسے دنیا کے سب سے مظلوم لوگ تو یہی ہیں. حالانکہ ان کے دور میں جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا رہا ہے وہ ناقابل برداشت، اور کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں. آج صاحب میں واپس آؤں گا، میں ویلکم کروں گا. اس وقت لندن میں ہیں لیکن ہیں وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل جناب ارشد انصاری، سابق صدر لاہور پریس کلب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی صاحب. جی انصاری صاحب، آپ تو وہاں ہیں لیکن 4.25 سال جو سلوک ہوا صحافیوں کے ساتھ، لیکن گزشتہ روز یہاں پہ جناب عالی مرتبت قبلہ عمران خان صاحب نے آزادی صحافت سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو آزادی ہونی چاہیے. یہ کون سی آزادی ہے جو 4 سال تک دی نہیں گئی اور اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ 3.5 سال میں صحافیوں اور صحافتی اداروں کی بربادی ہوئی ہے، وہ 75 سال میں کوئی. اس طرح بے روزگار کیا گیا، اور عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، انہوں نے سب سے پہلے جو میڈیا مالکان کے ساتھ میٹنگ کی، اس میٹنگ میں ہی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اخراجات کام کر رہے ہیں، میں پیسے نہیں دوں گا، آپ اپنے لوگوں کو نکال دیں.
یقین کریں کہ ہزاروں لوگوں کے چولہے آپ بالکل آپ جانتے ہیں چیز تو ہزاروں ہمارے جو کارکن صحافی تھے ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ کون سی آزادی کی صحافت کے چیمپئن بنتے ہیں؟ انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سب سے بڑے چیمپئن تو آزادی صحافت کے یہ تھے, اور ان کے جو وزراء تھے وہ آزادی صحافت کے چیمپئن تھے. ان کو آزادی صحافت کا پتہ ہی نہیں, آزادی صحافت کا مطلب کیا ہے, آزادی اظہار کا مطلب کیا ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ کنٹینر پہ چڑھ کے میں نے وہاں پہ تقریر کیا کرنی. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کچھ دنوں سے کیا کچھ کر رہے ہیں. آزادی صحافت کی آج بات کرتے ہیں, الحمدللہ انہوں نے نہیں دی تھی. یہ آزادی صحافت ہمارے بڑوں نے کوڑے کھا کے, مارے کھا کے, جیلیں برداشت کر کے آزادی صحافت چین کے لیے ہے. یہ عمران خان صاحب تو تب کرکٹ کھیلتے تھے کہ جب آزادی صحافت میں ہمارے بزرگ جو قلعے کاٹ رہے تھے, جو کوڑے کھا رہے تھے, جو سڑکوں پہ رول رہے تھے, یہ ان کا کام تھوڑی ہے. یہ انہیں بتائیں کہ آزادی صحافت کا مطلب کیا, کوئی پتہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بے انتہا نقصان ہوا فیض صاحب. ہم اس وقت بھی احتجاج کرتے تھے, میں بالکل صدر رہا پچھلے 3-4 سال, تو ہم احتجاج ہی کرتے رہے, ہم لڑتے ہی رہے, لیکن یہ نہیں مانے. اور انہوں نے یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب نہیں ارشد, ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہے تھے تو دوسری طرف حریم شاہ کی زیر قیادت یہ اپنا صحافیوں کا احتجاج کروا رہے تھے, یاد ہے نا آپ کو؟ جی یہ ہے یہ عالی مرتبہ مقام جو ہے نا ہمارے دوست فواد چودھری صاحب, یہ انہوں نے ایک جھوٹے جعلی صحافی وہاں کو 12-15-20 کھڑے کر کے, تو وہ ان کو کھڑے کر کے اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے. لیکن وہ اتنا بڑا جمع غفیر تھا کہ بعد میں انہوں شرمندگی اٹھانی پڑی. اس کیمپ میں تو شہباز شریف بھی آئے, بلاول صاحب بھی آئے, اس کیمپ میں فضل الرحمان صاحب بھی ہے, اس کیمپ میں تمام جماعتیں, شہباز شریف صاحب خود آئے اور دیگر قیادت مولانا فضل الرحمان 2 مرتبہ ہے, شہباز صاحب 2 مرتبہ ہے, 2 مرتبہ بلاول صاحب, فضل الرحمان صاحب, تمام ایم کیو ایم والے آئے, تمام جماعتوں کے قائدین اس سے وہاں پہ آ کے خطاب کیا. وہ خراب کرنا چاہتے. تو یہ ہے آزادی صحافت کا ان کے دماغ میں. اب جو یہ ٹرولنگ کر رہے ہیں, ہماری خواتین اینکر صحافیوں سے بدتمیزی جو کر رہے ہیں کہ یہ آزادی اظہار, آزادی صحافت کے یہ بڑے پرچار کرتے ہیں, اور یہ پچھلے 2 دن سے کر کیا رہے ہیں, کیا کریں غریزہ فاروقی کے ساتھ, مطلب کیا کریں دوسری خواتین جرنلسٹ کے ساتھ. تو میرا مقصد ہے کچھ شرم آنی چاہیے. آپ جب بات کرتے ہیں کہ اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ آپ کروا کیا رہے ہیں. اور آج اگر شہباز بھی کہتا ہے ہائے ہائے کر رہا ہے, مطلب اس کو ابھی نواز صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, اس کو شرم تو آتی نہیں ہے, اس کے زبان میں کوئی دوسری بات تو ہے نہیں کہ اس نے کیا کچھ صحافیوں کے بارے میں نہیں کہا. کبھی وہ کسی کے گلے لگ جاتا ہے, مت بھی جانا گفتگو کرنی, بے انتہا لہجہ ہی گندا ہے. اور اب 2 دن گزرے نہیں ہے تو بھائی ہائے 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 کر رہے ہیں. ذرا برداشت کر کی ہو گیا, ان کو جٹ دا پتر ہے. تب تو یہ کہتا کہ میں بڑے جٹاں دا پتر ہاں. وہ بھائی جٹاں دا پتر ہے تو تیری زبان ہی کنٹرول نہیں, آج تک 2 دن ہوئے نہیں بھائی صاحب ہائے ہائے نعرے مار رہے ہیں, مجھے مار دیا. اور فیضی صاحب میری ایک بات یاد رکھیں, کوئی گورنمنٹ ہو, کسی سیاسی ورکر میں کوئی جسمانی تشدد ہوتا ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کسی پہ نہیں ہو. میں اب دیکھیں نا ڈاکٹر نے جو رپورٹ دیا انہوں نے کہا جی بالکل فیٹل ہے جن کو, وہ جسمانی ہوتی نہیں ہے. یہ تو ڈرامے گری ہے, ساری ڈرامے کر رہے ہیں. اور بھائی اگر آپ نے بات کی نا اتنی بڑی, آپ کیوں اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا گیا آپ اداروں کے خلاف بات کریں؟ آپ پھر پلانٹیڈ آتے ہیں. تو پھر اگر بات کی ہے نا تو کھڑے ہو, برداشت کریں. آپ سے 3 دن ہوئے, ابھی برداشت نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ جو بتائیں پھر کس نے کروایا آپ سے, آپ خود کیا یا کروانے والے لوگ ہیں؟ بتا تو دیں نا. آپ نے اپنا ٹیلی فون ہی گم کر دیا, آپ نے اپنا لیپ ٹاپ ہی پھینک دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ بہت ہمارے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہو رہی ہے. وہ کچھ آپ 3.5 سال 4 سال صحافیوں کے ساتھ اور صحافی اداروں کے ساتھ کرتے رہے, کیا وہ انہیں صحیح. ارشد میں پھر انور رضا صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کل خان صاحب نے دوبارہ سے پھر اردو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے طنز, آپ یار وہیں ہیں انگلینڈ میں, ذرا ان کے صاحبزادوں سے ملنے کی کوشش کریں کہ انہیں پوری اردو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. دیکھیے میں کہ ویسا میری نواز شریف صاحب سے ابھی میٹنگ ہوئی ہے, طویل بات چیت ہوئی ہے ان سے. میں نے ان سے یہ بات کی ہے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے آزادی صحافت, اور میں نے یہ بھی بات کی ہے کیا صحافتی اداروں میں اور صحافیوں کے لیے وہ اب کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے, تو وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. انہیں یقین دلایا کہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے ساتھ ہیں اور صحافتی اداروں کے بھی ساتھ ہیں.
جو کچھ ہم مجھے بتائیں، جو کچھ میں نے یہاں سے کہنا، میں دیکھیں بات ہے کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے بقایا جہاز ہے، ہمارے گاؤں کا معاملہ ہے، ہمارے میں نے انہیں اپنی تفصیل سے ایک بات بتائی، کوئی کسی بغیر کام سے، تو انہوں نے بڑے تسلی بھی دلوائی اور انہوں نے وہاں پہ کنسرن کوارٹرز میں یہ بات کنوے بھی کی میرے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کافی کارگلوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم آج یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو صحیح. بہت شکریہ ارشد انصاری. آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تفصیلی گپ شپ ہوگی اور تفصیلی گفتگو ہوگی. انور رضا صاحب، یہی میں آپ سے بھی پوچھوں گا، طنز کرنا ہر ایک پہ، خواتین کو نہیں بخشنا، کسی کی اردو پہ بات کرنی ہے، اور پہلے یہ کہا کرتے تھے وہ جی لندن بیٹھے ہوئے ہیں، یار ان کو بھی تو لے کے آئیں، وہ پاکستان میں نہیں رہنے چاہیے. دیکھیے فیض صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو سیاسی جماعتوں میں امپوز کیے جاتے ہیں لوگ، امپورٹڈ لوگوں کو جو مسلط کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے سیاسی کلچر تباہ ہو کر رہ گیا ہے. آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھ لیے، جو لوگ باہر سے آئے، جو امپورٹڈ لوگ جو تھے، انہوں نے اپنا ایجنڈا ٹو کیا اور سیاسی جماعتوں کو بھی ڈسٹرائے کیا، تباہ کیا، اور اس کے بعد وہ چلتے بنے. کئی مثالیں ماضی کی اور حال کی موجود ہیں، اور مستقبل میں بھی شاید ایسا ہوتا ہے گا. اور اگر آپ بات کریں تہذیب کی، تو دیکھیے کہ جو بد تہذیبی کا کلچر پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا، نہیں لگتا کہ اب یہ بہتری کی طرف آئے گا. جو ہمارا کلچر تھا ایک دوسرے کے ساتھ ادب، احترام، لحاظ اور تمیز کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنا، وہ ختم ہو چکی ہے. اب تو گھر میں بھی والدین کے ساتھ بھی شاید جو بچے ہیں ان کے، وہ بھی لحاظ سے گفتگو نہیں کرتے ہوں گے. ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہے. ہمیں دیکھیے نا، جب بچہ اپنے باپ کو کہے گا کہ میں آپ کا کوئی غلام نہیں ہوں، تو اس میں تہذیب، تمدن، ہمارا کلچر کہاں گیا، وہ ہماری روایات کہاں گئیں. تو ہمیں اس روایات کو دوبارہ فروغ دینا ہے. اس کے لیے ہم سب کو، اسپیشلی میں اپنی بات کروں گا میڈیا کو، کہ ہمیں اس کلچر کو دوبارہ واپس لانا ہے. یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہمارے فرائض کے علاوہ ہمارے دیکھیے نا خاندان کی جو ویلیوز ہیں ان کی بقا ہے. ہمارے کلچر کو ہم نے بچانا ہے. ادروائز یہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے، دیکھیے اس سے کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا. تو ہمیں تہذیب کا، دیکھیے آپ سیاست میں ہم نے پہلے بھی دیکھا، بڑی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہے. آپ ضرور کیجئے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے تو آپ اس کے ذریعے بات کیجئے. آپ اس طرح نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دیں، یا آپ گالی کو پروموٹ کریں، بد تہذیبی، بد اخلاقی کو آگے لے کے چلیں. اس سے نقصان الٹیمیٹلی آپ کو بھی ہوگا. مجھے فیض صاحب ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ جو بو گے وہ کاٹو گے، مکافات عمل کیا ہوتا ہے، اور تاریخ خود کو دہراتی ہے. یہ ساری چیزیں اب ہمیں وہ دیکھنا، میں یہ سوچتا تھا، اب وہ سامنے آ رہی ہیں کہ شہباز گل صاحب جس طرح دوسروں کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، آج وہ خود کس مشکل میں ہیں. ہم قطعاً کوئی اس تشدد کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ ماضی میں ہو یا حال میں ہو، لیکن انہیں توبہ کر لینی چاہیے. دیکھیے یہ تو دیکھیے نا، انہیں اپنا جو ان کا رویہ تھا میڈیا کے حوالے سے، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ہمارے کئی جرنلسٹوں پر ہاتھ اٹھایا، زد و کوب کیا ان کو. اون شرازی کی مثال موجود ہے، گردنوں پر کونیاں رکھی. اب مجھے یہ بتائیے، کیا آپ اب ان کے حوالے سے تو عظیم میاں صاحب امریکہ سے ایسی سٹوری بتاتے ہیں، میں بیان نہیں کر پاتا. جی کرتے ہیں. لیکن دیکھیے آپ ڈاکٹر ہیں شہباز گل صاحب، آپ کو اس وقت خیال کرنا چاہیے. اب آپ مشکل میں ہیں، کم از کم اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجھے اس میڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے تھے، اب آپ کو باقی چیزوں کا بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ مجھے پولیٹیکلی اتنا سپیس لوگوں کو دینا چاہیے تھا کہ کل کو میری بھی کوئی بات کر سکے. دیکھیے اب بات تو لوگ کر رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے کہ ہم تشدد کے خلاف ہیں، وہ کسی قسم کا تشدد ہو. کیونکہ دیکھیے جو یہ خود کرتے رہے اپنے دور اقتدار میں، وہ کیا تھا؟ دیکھیے نا، جو آپ نے بویا وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا. خیر، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو ماضی کی مثالیں ہیں نا، ان کو آپ امپلیمنٹ نہ کیجئے، اس سے سیاسی کلچر مزید تباہ ہوگا. میری مثال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اقامہ پہ نواز شریف کو نااہل کر دیا، یہ ایک بدترین مثال تھی ہمارے انصاف کی. اس کے بعد آپ دیکھیں اس بنیاد پہ اب عمران خان وہ مثال کو اب لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر اقامہ پہ نواز شریف جو تنخواہ انہوں نے لی نہیں اس پہ وہ فارغ ہوا، تو عمران خان بھی ممنوعہ فنڈنگ پہ اور توشہ خانے پہ فارغ ہونا چاہیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 4 سال کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. اس مثال کو آرگومنٹ کے طور پر خان صاحب پہ امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں. نوٹس ہوئے تو پھر میں نہیں جاؤں. دیکھیے یہ اداروں کی توقیر کی بات ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی، دیکھیے آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اداروں کی بقا اور اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اب ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیے اداروں نے اگر آپ کو بلایا ہے تو آپ جائیے، جواب دیجئے. دیکھیے اگر تو آپ نے کوئی گلٹی نہیں ہے تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. ادارے اسی لیے وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں کہ عمران خان صاحب پر کوئی تھوپ دیا جائے گا کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی ایویڈنس موجود ہوں گے، آپ کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، انٹروگیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد وہ فائنڈنگز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. پھر آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے، تو پھر آپ اس ملک کے جو ادارے ہیں ان پر
کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ گلٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ رانا ابرار خالد، پھر 23 کو تاریخ ہے، وہ کتنے سال ہو گئے ہیں یار، اس کی باقاعدہ میں نے ایک دن جوتے دیکھے وہ گھس چکے تھے کہ یار وہ اس کو چیزیں ہی نہیں دے رہے تھے، اگر سچے ہوتے تو چیزیں نہ فراہم کر دیتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نہیں یار جی، میں پھر ادھر آؤں گا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ریکارڈ طلب کر لیا، پھر اس کے بعد توشہ خانہ کیس ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے. آپ ماشاءاللہ پارلیمنٹ کو بھی ڈیل کرتی ہیں اور اب سارے معاملات دیکھتی ہیں. یہ ریاست مدینہ میں گفتگو خلفاء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود پیش نہیں ہونا. دیکھیں قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ قانون اور آئین سب سے بالاتر ہے. خان صاحب نے کہا کہ میں ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوتا، ایک غلط اگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، ان کو عدالتوں میں جاتے ہوئے اور ابھی تک جاتے ہیں. مطلب اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ جی وہ پیشیوں پہ پیشیاں ہو رہی ہیں، ہفتے میں 3 4 پیشیاں ہو رہی ہیں، نیب عدالت جا رہے ہیں، کوئی ایف آئی اے جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے. تو اگر اب پی ٹی آئی کو بلایا جا رہا ہے تو اس کو جانا چاہیے اور اس کو جواب بھی دینا چاہیے. خان صاحب کو اپنی فورن فنڈنگ کا بھی جواب دینا چاہیے. اپنے 4 سالہ دورہ حکومت میں انہوں نے فورن فنڈنگ کیس کا جواب نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے اب جب یہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے یہ دوبارہ ایک بار سر اٹھایا اس نے، اور اب جو اس کی صورتحال ہے اور جو جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کل بھی ہم نے آزادی اظہار رائے والا ایک سیمینار، آزادی اظہار رائے کے نام پہ ایک سیمینار کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی جو باڈی لینگویج تھی خان صاحب کی وہ بہت ڈفرینٹ تھی. کیونکہ دیکھیں اس وقت توشہ خانہ، اس وقت فورن فنڈنگ کیس، اس کے علاوہ شہباز گل کا معاملہ، دیگر تمام معاملات، اس وقت ہواؤں کا رخ جو ہے وہ خان صاحب کو اپنے خلاف نظر آ رہا ہے. اور وہ جو کیسز جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ تو میں نے کچھ کیا نہیں تو میرے، اب ان کی باڈی لینگویج چینج ہے، کیونکہ اب ثبوت سامنے آ رہے ہیں، شواہد سامنے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بری ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ بے گناہ ہوں، لیکن آپ جب تک پیش نہیں ہوں گے تب تک آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا. دوسری بات جو آپ نے تشدد والی بات کی، تشدد دیکھیں کسی پر بھی ہو، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کسی پر بھی ہو، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. صحت کے معاملات کے اوپر اگر واقعتاً خاص صاحب کل ایک تنقید کر رہے تھے ہمارے اداروں پہ، بند کمروں میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر وہ ساتھ ہی ساتھ اندروں اندر ہی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے جی اتنے بڑے بڑے گھر اور اتنی یہ اور وہ، خود ان کا گھر بہت چھوٹا ہے اور کیا یہ بند کمروں میں فیصلے نہیں کرتے؟ یہ تو اپنے قریبی دوستوں کی وفات پہ نہیں پہنچ سکے تھے، یہ کوئٹہ میں پہنچے نہیں کہ جب تک تدفین نہیں ہو جائے گی. دیکھیں گل صاحب پچھلے بہت روز سے پہلے جیل میں رہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں ہاسپٹل میں آ گئے، اور کل جب میڈیا کی طرف سے اس بات پر تنقید کی گئی اور اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ خان صاحب آزادی اظہار رائے کے لیے تقریر کرنے کے لیے تو چلے گئے، لیکن وہ گل صاحب جو ان کے جاں باز ہیں اور ان کے لیے بقول ان کے تشدد بھی ہو رہا ہے ان کے اوپر اور وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو ان کی عیادت کے لیے ان تک نہیں پہنچے. وہ شرما رہے تھے کہ وہ اس کے بعد آج جو ہے اس کے بعد آج جو ہے وہ پہنچے ہیں. لیکن ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ بھی ایک پریکٹس تھی کہ جب ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ جا کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شہباز گل صاحب پولیس کسٹڈی میں ہیں اور پولیس کسٹڈی میں وہ اسپتال میں موجود ہیں، تو ایک ملزم کو ملنے کے لیے جانے کے لیے کوئی میرے خیال میں لیڈرشپ کی اتنی بڑی تعداد اور پھر اس کے ساتھ وکلا بھی وہاں پہنچے ہیں اور خان صاحب خود وہاں پہنچے ہیں، اور خان صاحب کی گاڑی جو ہے وہ اس جو دروازہ تھا جہاں سے اندر جانا تھا وہاں سے قریب نہیں گئی، بہت دور وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی ہے گاڑی، کافی دیر تک کھڑی رہی، کارکنان ارد گرد کھڑے رہے، نعرے لگاتے رہے، اور خان صاحب وہیں سے گاڑی سے نکلے، میڈیا سے بات کی اور اس کے بعد وہ وہیں سے نہیں وہ اس طرف گئے ہی نہیں. باقی لیڈرشپ تو یہ ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ جو خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں جہاں پر انہوں نے کوشش کی تھی کہ کوئی بھی اندر نہ جا سکے، کیونکہ بحیثیت مجموعی جو شہباز گل صاحب ہیں وہ ایک ملزم ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ملزمان کو یہ لبرٹی دی جاتی ہے کہ ان کے اہل خانہ، ان کے دوست، ان کے پارٹی کے ورکرز اور ان کے پارٹی کے لیڈرز جو ہیں سب آ کر ملیں. آئی ڈونٹ نو، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس تحریری فیصلے کو تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھ پائی ہوں ابھی تک، لیکن ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ موقف ہے. آج فیصل چودھری صاحب نے یہ کہا کہ عدالت کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ جا کے مل سکتے ہیں، لیکن پولیس کا اور انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ ایسے کوئی جو ہے وہ احکامات موجود نہیں ہیں. لیکن باہر طور تشدد نہیں ہونا چاہیے اگر ہو رہا ہے، اور اب جس کے ابھی تک جو ہے وہ کسی میڈیکل رپورٹ میں ثبوت نہیں نکلے ہیں. نے تو خود کہہ دیا تھا، میں ذرا صاحب کہ حاجی صاحب ایک طرف صوبائی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں نہ ننگا کیا گیا ہے،
نہ تشدد کیا گیا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, کیوں وہ اپنے چیف آف سٹاف کو ننگا ہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو میں نے پہلے بھی کہا رہا کہ ایسی تصاویر وائرل کی جا رہی ہیں جس سے یہ لگے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن جو پمس کے ڈاکٹروں کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں تو انہوں نے کہا یہ بالکل فٹ پا رہے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اگر پیر کو پھر وہ ایک نیا بورڈ بنا دیتے ہیں, وہ نیا بورڈ ان کا سارا میڈیکل چیک اپ کرتا ہے, جھوٹ کا جھوٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا پایا اس میں سچ کیا ہے. دیکھیں پروپیگنڈے کی بنیاد پر تو آپ نہیں ساری مہم چلا سکتے نا. اب آپ یہ عمران خان صاحب نے بھی حاضری لگانے کے لیے پمس کا دورہ کیا, وہیں سے واپس چلے گئے. ان کا مطلب یہ بتانا مقصود تھا کہ میں نے اپنے چیف آف سٹاف کی عیادت کے لیے یہاں آیا تھا. یہ سارا ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے جو یہ چلا رہے ہیں عمران خان صاحب. اب چیف آف سٹاف کے ساتھ یہ کھڑے اسی حد تک ہی ہیں کہ ان کے منہ سے کوئی ان کے خلاف بات نہ نکل جائے, اور اگر کوئی ایسی چیز کہ جو ان سے ریلیٹڈ ہے اور جو شہباز گل کے پاس محفوظ ہے وہ اس سے خوفزدہ ہے کہ وہ جو چیزیں ان کے پاس محفوظ ہیں وہ کہیں تحقیقاتی اداروں کے پاس نہ پہنچ جائیں, جس سے مزید اور یہ انڈر پریشر ہو جائیں گے. حاج صاحب چونکہ ہم اختتامیہ کی جانب بڑھے, آج فوٹوگرافی کا عالمی دن ہے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی تصویر ویڈیو آج کے دور میں کتنی اہم سمجھتی ہیں. میں پروڈیوسر صاحب کوشش کریں سہیل ملک صاحب سے بھی اگر بات ہو جائے 1-2 منٹ کی تو ان سے بھی بات کر لیں. تصویر کتنی اہم ہے, اور اس میں اخبارات میں ہم نے کام کیا ساری زندگی, تصویر کے بغیر مزہ ہی نہیں آ رہا تھا. لہٰذا ہمارے فوٹوگرافر ٹرینڈ ہے اور ان کی ٹریننگ کس کی ذمہ داری ہے؟ مختصر سا جواب پھر میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے شرکاء سے بھی پوچھوں گا. جی حاج صاحب. جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کے جی بارے جی میں جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کوئی تعلیم و تربیت کی بھی بات ہو نا کہ ٹرین کیسے کریں گے رپورٹرز کو, فوٹوگرافرز کو. فوٹوگرافی جو ہے وہ ایک تصویر جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات ایک جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی لکھ کر بھی نہیں اس کو پیش کر سکتا. وہ تصویر خود اس کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز سامنے لانا چاہتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو کیمرے کی آنکھ جو چیز محفوظ کرتی ہے وہ چیز لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی ہوتی ہے, اور وہ لکھے ہوئے الفاظ آپ کے 1000 لفظ لکھا ہو وہ چیز آپ بیان نہیں کر سکتے. صحیح انور رضا صاحب. دیکھیے ہمارے پروفیشن میں تربیت کی ضرورت ہے, وہ ہر شعبے میں, وہ رپورٹنگ ہو, وہ کیمرہ مین ہو, وہ فوٹوگرافرز ہوں. اور تصویر کی جہاں تک آپ نے بات کی فیضی صاحب, بعض اوقات آپ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن تصویر خود بخود بولتی ہے, تو لہٰذا ہمارے شعبے میں ہر چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمیں ہر چیز پر بڑی محنت کی ضرورت ہے. کئی پھڈے ہو جاتے ہیں گھروں میں فوٹو میں. جی جی نہیں ہے کتنی ضرورت ہے, اور پریس کلب کی سطح پہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تصویر جو ہے وہ اصل میں صرف ایک محض سامنے نظر آنے والی تصویر ہے, ایک پوری کہانی, ایک پوری کہانی جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اب اس پہ لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس پہ لوگوں کو ایوارڈ بھی مل سکتے ہیں, لیکن اگر وہ تصویر ایک تربیت یافتہ کیمرہ مین بناتا ہے, فوٹوگرافر بناتا ہے, تو اس کے ضرور ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ فوٹوگرافرز موجود ہیں. اگر ان کی مزید کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہم کچھ کر سکیں, اقدامات کر سکیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سلسلے میں ہم اس وقت جو ہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور ہم حکومت کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ تنخواہیں سب سے کم نہیں ہیں. دیکھیے فیض صاحب, نہیں, یہ صرف فوٹوگرافرز کی تنخواہیں کم نہیں ہیں, ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سب ایڈیٹرز ہیں, آپ نے ان کی بات نہیں کی, ان کی تنخواہیں شاید ان سے بھی کم. وہ آ چکے عالمی دن ہے, میں لیکن ہاں بالکل یہ ان کی, دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا ہمارے شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی ضرورت ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. اور ہاں بلا شبہ آپ کی بات یہ درست ہے, ہمارے جو فوٹوگرافرز ہیں ان کی واقعی تنخواہیں بہت کم ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس انڈسٹری میں اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو اس کو اون کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو یہی بات میں کہہ رہی تھی کہ ہم گورنمنٹ کو آن بورڈ, گورنمنٹ کو ہم اس سلسلے میں آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ پچھلے 4 سال میں گورنمنٹ, پچھلے سال کی گورنمنٹ نے صحافیوں کو آن نہیں کیا. آزادی صحافت کے اوپر سیمینار کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جو صحافیوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پر توجہ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا انور رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ. حاجی صاحب بہت شکریہ, مشکور ممنون ہوں میں آپ کا. بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کی, اور یہ تو طے ہے
کہ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی ملزم بھی ہے تو اس کو بھی انسان سمجھنا چاہیے, لیکن اگر وہ انسان ہے تو اپنے کیے ہوئے پہ نادم بھی ہو, شرمندہ بھی ہو, اور یہ عہد کرے کہ نہیں, آئین کے تحت ہی رہوں گا, اور کوئی بھی شخصیت ہو, کوئی بھی, وہ وزیر اعظم کیوں نہ ہو, آرمی چیف کیوں نہ ہو, چیف جسٹس آف پاکستان کیوں نہ ہو, آئین کے تابع سب کو رہنا ہے, اور جو اختیارات ہیں یا جو دائرے ہیں اسی کے تحت رہنا ہوگا, وگرنہ چیزیں پھیلتی چلی جائیں گی اور سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. خان صاحب, آپ سے بھی گزارش ہے کم از کم اپنے گزشتہ بیانات کو دیکھ لیا کیجئے, اور آئندہ جو آپ کی پلاننگ ہو اس کو ربط کے ساتھ بنانے کی کوشش کیجئے. اداروں کو لڑائیے نہیں, اور اپنی پسند کے لوگوں کو قریب رکھ کے, لیکن کتنے قریب رکھ کے, نعیم الحق فوت ہو گیا, جنازے پہ نہیں جا سکے, شہباز گل کے قریب سے ہو آئے. اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ میت کے قریب نہیں جانا, تو بیمار کے قریب تو جا سکتے ہیں, یا اس پہ بھی کوئی شرعی عذر موجود ہے, اس کی سمجھ نہیں آ سکی. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے, ہمیں پاکستان کی خدمت کا موقع اور توفیق دے, اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.